ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਰਾਤੀ। ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਤੀ। ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਰਾਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਮੀਆਂ ਸਭ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਜਾਗਦਾ ਪਰਵਰदिगार ਰਾਤੀ। फ्रेंड्स, सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी की हीर वारिस शाह मशहूर ज़माना तसनीफ़ हीर के खालिक और पंजाबी ज़बान के अजीम सूफ़ी शायर हैं। सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी शायरी बिलखसूस किस्सा हीर की वजह से वैसे तो हर दौर के शायर के तौर पर तस्लीम किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ इस दौर की बात करना मकसूद है जिस दौर में वारिस शाह ने होशो हवास संभाला, अपने आबा अजदाद को परखा, इनसे तालीम हासिल की, फिर अपने ज़माने के बेबदल उस्ताद मोहतरम मखदूम ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी के रूबरू ज़ानुए तलम्मस तय किए और आखिर में एक रूहानी पेशवा हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारपुर अनवार से रूहानी तजल्लियात से बहरावर हुए। दोस्तों, बर्रे सगीर पाक व हिंद ऐसी जगह है जहाँ ऐसे ऐसे गोहरे नायाब पैदा हुए जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है, अपनी खुदादाद सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए अपने अपने ख़यालात को किताबी शक्लों में ढालकर अल्लाह पाक की मखलूक को सीधे रास्ते पर डाला। इन सूफ़ी दरवेश बा इल्म बा अमल बासिफ्त बुज़ुर्गों में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा पीर फजल शाह रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, रहमान बाबा, शाह हुसैन और बहुत से दीगर बाकमाल बुज़ुर्ग शामिल हैं। इन सब लोगों ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से रहती दुनिया तक के लिए अजीम चिराग रोशन किए और इन्हीं अजीम चिरागों में एक चिराग ऐसा है जिसकी शायरी और तहरीरों से आज भी एक दुनिया फैज़ याब हो रही है। दोस्तों, वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाब की धरती के एक तारीखी कस्बा जंडियाला शेर खान, जो शेखुपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है, में पैदा हुए। इनकी विलादत 5 रबीउल सानी 1130 हिजरी बामुताबिक 1718 ईस्वी बताया जाता है। आपके वालिद का नाम सैयद गुल शेर शाह था। आप नकवी बाखरी बुखारी सादात से ताल्लुक़ रखते थे और हज़रत अमीर मोहम्मद मक्की शाह नकवी अल रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार सक्कर सिंध में है, की औलाद से थे। वारिस शाह के बुज़ुर्गों ने सराइकी इलाकों से हिजरत की। आपका शजरा नसब इस तरह से है: हज़रत सैयद वारिस शाह बिन हज़रत सैयद गुल शेर शाह बिन हज़रत सैयद बोदे शाह बिन हज़रत सैयद आदिल शाह बिन हज़रत सैयद मीरा हबीब शाह बिन हज़रत सैयद याकूब शाह बिन हज़रत सैयद रहमतुल्लाह शाह बिन हज़रत सैयद हसन शाह बुखारी बिन हज़रत सैयद मोहसिन शाह बुखारी बाखरी बिन हज़रत सैयद नासिरुद्दीन बुखारी बाखरी बिन हज़रत सैयद जमालुद्दीन शाह नकवी बिन हज़रत सैयद मोहम्मद मेहदी अलमारूफ दौला शाह लक़ब सैयद मुर्तज़ा शाह नकवी बुखारी बाखरी बिन हज़रत सैयद बदरुद्दीन नकवी बिन हज़रत सैयद सुल्तान ख़तीब सदरुद्दीन नकवी अल रिज़वी बिन हज़रत सैयद महमूद मोहम्मद मक्की नकवी रिज़वी बिन हज़रत सैयद इब्राहीम बिन हज़रत सैयद कासिम बिन हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन कुनियत सैयद ज़ैद बिन हज़रत सैयद हमज़ा बिन हज़रत सैयद हारून बिन हज़रत सैयद मोहम्मद अकील बिन हज़रत सैयद इस्माइल बिन हज़रत सैयद जाफ़र सानी बिन हज़रत सैयद इमाम अली नकी रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद इमाम मोहम्मद तकी रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन हज़रत सैयद अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दोस्तों, बकर से बाखरी और बुखारा से बुखारी सराइकी इलाका जात में बाखरी सैयद ख़ुद को बुखारी सैयद कहते थे और अब भी कहते हैं। वारिस शाह बचपन ही से बहुत ज़्यादा मेहनती और ज़हीन थे। सन बलूगत की उम्र को पहुँचते ही दुनियावी और इखलाकी फैज़ हासिल करने के लिए कसूर चले गए। कसूर शहर उस वक्त इल्म व सकाफ़त का एक बड़ा मरकज़ और गहवारा था, जहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरस निज़ामी की
رائج الوقت تعلیم حضرت غلام مرتضیٰ قصوری صاحب سے حاصل کی۔ باطنی علم سے فیض یاب ہونے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا اور واپسی پر ضلع ساہیوال کے مشہور قصبے ملکہ ہانس کا محلہ مجاہد کی ایک مسجد میں قیام کیا۔ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیے اور اسی مسجد کے حجرے میں اپنی شاہکار تصنیف ہیر رانجھا مرتب کی۔ کچھ عرصہ پاک پتن شریف میں قیام کیا اور کئی مکتبہ فکر میں اپنا مقام پیدا کیا، اور واپسی میں ٹھٹا جاہد امیر والا جو پاک پتن کے راستے میں چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں قیام کیا۔ اسی گاؤں میں آپ کی اور بھاگ بھری کی متنازع داستانیں مشہور ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھاگ بھری ایک خوبصورت عورت تھی جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ اپنا دل ہار بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے ایک لمبا عرصہ اسی گاؤں میں گزارا اور ایک مسجد میں رہائش اختیار کی۔ گاؤں کے باسیوں نے آپ کے عالم باعمل فقیر اور اللہ والے ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش رہنے لگے۔ اسی جگہ پر آپ نے ہیر رانجھا لکھنا شروع کی اور کہانی کا اختتام بھی اسی جگہ پر کیا، جبکہ کچھ روایات ہیں کہ آپ نے ہیر رانجھا کے قصے کو اختتامی شکل میں اپنے گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں ڈھالا، جس کو بعد میں جس کا جیسے دل کیا اس کہانی کو مختلف صورتوں میں ڈھالتا چلا گیا۔ کچھ نمونے اب بھی بہت مشہور ہیں۔ دوستو، حضرت پیر سید وارث شاہ نے بابا بلے شاہ کے ہمراہ ان سے تعلیم حاصل کی۔ دنیاوی علم حاصل کر چکے تو مولوی صاحب نے اجازت دی کہ جاؤ اب باطنی علم حاصل کرو اور جہاں چاہو بیعت کرو۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بابا بلے شاہ نے تو شاہ عنایت قادری کی بیعت کی، جبکہ سید وارث شاہ نے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں بیعت کی۔ جب ہیر رانجھا کے قصے کے متعلق آپ کے استاد محترم غلام مرتضیٰ کو علم ہوا تو انہوں نے اس واقعے پر ناراضی کا اظہار کیا اور کہا، وارث شاہ، بابا بلے شاہ نے علم حاصل کرنے کے بعد سارنگی بجائی اور تم نے ہیر لکھ ڈالی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو مولانا نے اپنے مریدوں کو کہہ کر آپ کو ایک حجرے میں بند کروا دیا۔ دوسرے دن آپ کو باہر نکلوایا اور کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو مولانا صاحب کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ سننے کے بعد فرمایا، وارثہ، تم نے تو تمام جواہرات مونچھ کی رسی میں پرو دیے ہیں۔ یہ پہلا فقرہ ہے جو اس کتاب کی قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، سید وارث شاہ در حقیقت ایک درویش صوفی شاعر ہیں۔ وارث شاہ کا دور محمد شاہ رنگیلا سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک کا دور ہے۔ وارث شاہ کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ پنجابی زبان کو آپ نے ہی عروج بخشا ہے۔ پنجابی کی تدوین و ترویج میں وارث شاہ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ کا کلام پاکستان اور ہندوستان بالخصوص سکھوں میں بہت مقبول ہے۔ ہیر میں بہت سی کہاوتوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہیں۔ وارث شاہ کی ہیر کے علاوہ دوسری تصانیف میں معراج نامہ، نصیحت نامہ، چوہریڈی نامہ اور دوہڑے شامل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وارث شاہ نے شادی کی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وارث شاہ نے شادی نہیں کی تھی۔ آپ کی سن پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی وفات کے متعلق۔ افضل حق نے اپنی کتاب معشوقہ پنجاب میں لکھا ہے کہ آپ نے 10 محرم الحرام 1220 ہجری میں وفات پائی تھی۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری خوبیاں اور خصوصیات ہیر میں ڈال دی جو کسی بھی داستان کو عظیم اور لازوال بنا دیتی ہیں۔ ہیر رانجھا کا قصہ سب سے پہلے دامودر نے پیش کیا۔ آج بھی ہیر کا یہ قصہ تمام دوسری لوک اور رزمیہ داستانوں سے زیادہ پڑھا لکھا اور سنا جاتا ہے۔ وارث شاہ نے ہیر رانجھا کی داستان میں شروع سے لے کر آخر تک مکالمہ نگاری سے کام لیا اور ان مکالموں کے ذریعے قصہ ہیر رانجھا کے ہر کردار میں جان ڈال دی۔ ہر کردار ایک الگ حیثیت میں نظر آتا ہے۔ وارث شاہ کی صوفی شاعری میں پنجاب کی تہذیب و ثقافت کا رنگ جا بجا نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسلامی تعلیمات کی تبلیغ بھی احسن طریقے سے کی گئی ہے۔ قصہ ہیر رانجھا ایک ناکام عشق کی داستان ہے۔ روایت ہے کہ عشق کی یہ داستان ابراہیم بہلول لودھی کے دور میں اصلی میں واقع ہوئی، لیکن بہت عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ داستان زبان زد عام ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس قصے کو جن لوگوں نے قلم بند کیا ان میں دامودر، کھتری، شاہجہان، مقبل اور دوسرے بہت سے قابل ذکر ہیں، لیکن ہیر رانجھا کو جو 4 چاند وارث شاہ کی شاعری نے لگائے ایسا رتبہ اور کسی کو نہیں ملا، اور پھر یہ قصہ ہیر وارث شاہ کہلانے لگا۔ وارث شاہ نے شاعری میں جو کہا سچ کہا، میرے دل دی پہلی کہانی پڑھ،
کسی اور نو یار بنامی نہ، مینو سوچ سمجھ کے دل دیویں، میرے نال مذاق بنامی نہ، اس پیار وچ رولے ہوندے نے، دل قائم رکھی گھبراوی نہ، جے تو منگی تے میں جند دیساں، پر کسی اور نو یار بنامی نہ۔ دوستو، وارث شاہ کی ہر تصنیف کی یہ خوبی ہے کہ دنیا کے ہر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیر وارث شاہ کو زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھتے ہیں۔ وارث شاہ کو عربی، ہندی، فارسی، سنسکرت، پنجابی اور بہت سی زبانوں پر عبور تھا۔ آپ کو فلسفہ، حدیث، فقہ، رمل، نجوم، موسیقی، منطق، فلکیات کے علاوہ دیگر اسلامی اور دنیاوی علوم پر بھی دسترس تھی۔ اسی وجہ سے پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت مورخ، محقق، ادیب، دانشور اور صوفی بھی تھے۔ آپ کی شعر و شاعری کی اصل روح تو عشق حقیقی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عشق حقیقی وہ جذبہ ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک کرتا ہے۔ عشق کا تخیل اور اس کی جھلک لوگوں کے دل و دماغ میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اس لیے وارث شاہ صاحب کا شمار بھی انقلابی شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور دیگر ابتدائی علوم کی تعلیم اپنے آبائی قصبہ جنڈیالہ شیر خان میں ہی حاصل کی۔ ہیر وارث شاہ کا ترجمہ بہت سی دوسری زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ وارث شاہ کی شاعری کا اثر تھا کہ پڑھنے اور سننے والا سر دھننے لگتا ہے اور وہ ایک دم نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے۔ حضرت پیر وارث شاہ مکمل شخصیت اور علم کا سمندر تھے۔ آپ نے ایک عشقیہ داستان کو حقیقت کے قریب تر کر کے رکھ دیا اور عظیم روحانیت کا درس دیا۔ اس عشقیہ داستان میں وارث شاہ نے بہت سے الگ مسالک اور ان کے بانیوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ ہیر وارث شاہ پنجابی زبان کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ وارث شاہ کے پاس الفاظ و تراکیب کا ایک عظیم مجموعہ موجود تھا جس کو وہ استعمال میں لے کر آئے۔ اسی وجہ سے ہیر رانجھا میں عربی، فارسی، سنسکرت، ترکی کے علاوہ مقامی اور انٹرنیشنل زبانوں کے لفظ عام ملتے ہیں۔ وارث شاہ فن موسیقی سے بھی مکمل طور پر آشنا تھے۔ آپ نے ہیر رانجھا میں 6 بڑے راگوں کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ آپ نے ہیر اور رانجھے کا کردار اس طرح لکھا کہ دنیا کے ہر مرد و زن کے جذبات کی ترجمانی کی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب تک پنجابی زبان موجود ہے، وارث شاہ کا نام اور تعلیمات امر رہیں گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہر تصنیف میں پیار، مساوات، بھائی چارے کا درس دینے کے علاوہ انسان کو اس کی اصل کی پہچان اور منزل کا راستہ بتایا۔ آپ خود بھی اسلامی اصولوں پر عمل کرتے رہے اور ہمیشہ اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سبز میناروں والی یہ قدیم مسجد آج بھی اپنے حجرے کے ساتھ قائم ہے۔ حجرہ وارث شاہ دا بلکہ ہانس میں مشہور جگہ ہے جہاں سن 1767 میں انہوں نے ہیر رانجھا مکمل کی۔ وارث شاہ کے حجرے والی مسجد کا انتظام انجمن وارث شاہ کے نام کی تنظیم چلاتی ہے۔ ملکہ ہانس میں حجرہ وارث شاہ میں ہر سال جشن وارث شاہ کے نام سے ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں ہیر وارث شاہ پڑھنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ دوستو، وارث شاہ نے 76 برس 24 جون سن 1798 کو وفات پائی۔ ان کا مزار جنڈیالہ شیر خان میں مرجع خلائق ہے جہاں سالانہ عرس کے سلسلے میں 23 تا 25 ستمبر 3 روزہ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بڑا عشق عشق تو کرنا ہے، کدی عشق دا گنجل کھولتے سہی، تینوں مٹی وچ نہ رول دیوے، دو پیار دے بول بولتے سہی، سکھ گھٹ تے درد ہزار ملن، کدی عشق نو تکڑی تولتے سہی، تیری ہسدی اکوی پیچھ جاوے، کدی سانو اندرو پھولتے سہی۔ دوستو، دعا ہے اللہ آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔